वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आज हम जो बात करेंगे आप अपने सेगमेंट में वफाकी शरई अदालत का सूद के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है, इस पर क्या पेशरफ्त हुई, ये सफ़र कब शुरू हुआ, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, इस पर पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। फिर मेरे साथ जो स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान मौजूद हैं उनका भी मैं आपको तारुफ़ करवाऊँगा। मामला शुरू होता है जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आता है। उससे 6 माह पहले ही ये कमिटमेंट कर ली जाती है कि हम जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, पाकिस्तान को चलाने के लिए, जो इकॉनमी को चलाने के लिए जो रकम दरकार होगी, जो पैसा, जो सरमाया दरकार होगा, वो सब चलेगा इंटरेस्ट बेस्ड। और ये जो मामला वहाँ से शुरू हुआ वो आज 70 साल गुजरने के बाद भी ऑलमोस्ट उसी तरह से ही चल रहा है, बल्कि हम रहते वक्त के साथ साथ इतना ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो गए हैं, इसमें बुरी तरह से फंस गए हैं कि कोई गवर्नमेंट हो, अगर वो कोई भी नारा लगाती है, वो कोई भी इस्लामिक नारा लगाती है और उस नारे के बाद फिर उसको मजबूरन या शायद कुछ वजूहात की बिना पे सऊदी निज़ाम के तहत ही चलना पड़ता है। तो इस सूदी निज़ाम हमें क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है और इसके ख़िलाफ़ हमारी जो दीनी जमातें थी, जो मुक़्तदर और जो हल्के थे, जिसमें और फ़रीक शामिल हुए, होते होते ये सफ़र शुरू हुआ। और फिर जो IMF के जो कर्ज़े हैं, जो वर्ल्ड बैंक के कर्ज़े हैं, उनकी जो शराइत हैं जो आए रोज़ सख्त से सख्त होती जा रही हैं, उनमें हमें इंटरेस्ट देना है। सो पाकिस्तान की इकॉनमी जो इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमी हो चुकी है, इसका सब पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। वो एक आदमी हो, एक मजदूर हो, कोई भी तबका हो, किसी भी ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, आप सबको देखते हैं कि वो इससे बुरी तरह से मुतासिर नज़र आते हैं। इट्स बीन अराउंड 31 ईयर्स, 31 साल की जद्दोजहद थी और 90s में जो शुरू की गई कि सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में आवाज़ उठाई जाए और इससे जान छुड़ाई जाए। जो 80 के करीब इसमें कैंडिडेट्स थे, 80 के करीब ऐसे फ़रीक थे जो शामिल हुए, जो होते जो इसको मज़ीद आगे नहीं जॉइन कर पाए और इसके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहे। जमात इस्लामी ने स्टांस लिया 18 ईयर्स ऑलमोस्ट लगभग पहले, और फिर ये फ्रूट हमारे सामने आया, ये फल हमारे सामने आया। और जो मेहनत की गई इस जमात की जानिब से कि वफाकी शरई अदालत ने सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, ऑल्दो देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो, अभी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट, जो इकॉनमी है, इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमी है, इसको कैसे इससे जान छुड़वाई जा सकती है। हमारी जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो किस तरह से रिवाइव हो सकती है। इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जो आए हैं, अदालत को ये आगाह किया गया है कि 30% के करीब बैंक्स इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा चुके हैं। आइदर वो बात सच है या नहीं, इस सारी बात का हम अहाता करेंगे। और जो अदालती फैसला आया है, अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो जाने का इरादा रखते हैं, उसके बाद क्या होने वाला है, इस सब पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान मौजूद हैं। तारुफ़ करवाऊँ डॉक्टर फ़रीद अहमद पराचा साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, सहाफ़ी भी हैं, कॉलम निगार भी हैं। सर वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ आतिफ़ वहीद साहब, माहिर मुआशियात हैं, नाज़िम आला अंजुमन खुदामुल कुरान और मेंबर मरकज़ी मजलिस शूरा तंजीम इस्लामी, और ये पेटिशनर भी हैं, इस सारी तहरीक को चलाने वाले भी हैं। सर वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फरमाइएगा कि वफाकी शरई अदालत ने मुल्की माशी निज़ाम से सूद के ख़ात्मे के हवाले से जो फ़ैसला दिया है, इसके लिए कितनी तवील जद्दोजहद है, जैसे मैंने अभी आगाज़ में बताया, और इस बारे में भी बताइए कि क्या क्या चीज़ें आई, सफ़र कहाँ से चलता चलता कहाँ तक पहुँचा, और अब आप क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और ये अहम तरीन मौजू है इस वक्त जी, और ख़ास तौर पर इस मरहले पे कि जब हम एक माशी दलदल में फंसे हुए हैं और मईशत की बुनियाद पर भी सियासी हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, तो इस सब में अहम तरीन एक फ़ैसला आया जो अदालत का था, वफाकी शरई अदालत का। उसने एक रास्ता दे दिया कि हम इस अमरीकी ग़ुलामी से, इस माशी ग़ुलामी से हम निकल सकते हैं। तो आपके सवाल की तरतीब से मैं अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान बनते ही 1948 में जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त ये बात कही, और उनका विज़न था कि ये जो मगरब का माशी निज़ाम है, ये दुनिया के लिए एक तबाहकुन निज़ाम है, ख़ुद ये कोलैप्स होने वाला है, कोई मौजज़ा ही इसे बचा सकता है। और मैं अपने माहिरीन से ये कहूँगा, और माहिरीन से मुराद स्टेट बैंक जिसकी बुनियाद रख रहे थे, कि इस्लाम के माशी निज़ाम की बुनियाद पर, बिला सूद मईशत की बुनियाद पर एक अपना माशी निज़ाम तरतीब दें,
تاکہ ہم ملک کو اس طرف لے چلیں۔ پھر اس میں ان کی کمٹمنٹ اتنی تھی کہ انہوں نے کہا اس کام کی میں خود نگرانی کروں گا۔ اب یہ کہ یہ ابتدا ہے۔ جی اس کے بعد قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس کا بھی یہی موضوع تھا۔ پھر اس کے بعد 31 علماء کرام 22 نکات پہ اکٹھے ہوئے، اس میں بھی یہی تھا۔ پھر 56 کا کانسٹیٹیوشن، 62 کا کانسٹیٹیوشن، اس میں بھی ربا کے خاتمے کی بات تھی۔ 69 کے اندر کے جب اسلامی مشاورتی کونسل بنی، اس نے بھی ایک تفصیلی رپورٹ دی۔ گویا کہ یہ سارا عرصہ، پھر جب کانسٹیٹیوشن بنا ہے 1973 کا، تو اس کے اندر آرٹیکل 38F رکھا گیا، اور اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ ربا کو ایز ارلی ایز پاسبل ختم کریں گے۔ اب ایز ارلی ایز پاسبل 2 سال ہو سکتے تھے، 4 سال ہو سکتے، سمجھا یہ گیا کہ 80 تک اسے ختم کرنا ہے، یعنی یہ ایک عمومی مفہوم تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے 50 سال ہو گئے ہیں، یہ ظالم ہمیں ایک رزق حرام کھلا رہے ہیں پوری قوم کو، اور انہوں نے اس سودی نظام کو برقرار رکھا۔ اب اس کے بعد جب وفاقی شرعی عدالت 80 میں بنی ہے، تو 10 سال کے لیے یہ قوانین فسکل جتنے بھی تھے معاشی، اس سے باہر رکھ دیے گئے۔ 90 میں جب وہ 10 سال کی مدت پوری ہوئی، تو پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ پٹیشن کی گئی اس میں، جس میں اگلے مرحلوں پر جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، اور اب یہ کہ یہاں سے یہ سفر شروع ہوا آگے عدالتی۔ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے بڑا تاریخی فیصلہ دیا، اور یہ کہا کہ یہ سودی قوانین جتنے بھی ہیں 23 انہوں نے نام لیے، یہ سارے 6 مہینے کے اندر ختم کریں، ورنہ یہ خود بخود کل عدم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس فیصلے پہ پھر UBL کے ذریعے سے ایک اپیل کروائی گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیچھے سیاسی عناصر ہی تھے، یہ حکومتیں تھیں، چونکہ اس وقت IJI بنی ہوئی تھی، جماعت اسلامی اس کا حصہ تھا، تو وہ جو حکومت پہ ایک دباؤ تھا اندر سے کہ بھئی آپ نہ جائیں، تو انہوں نے UBL کے ذریعے سے کروا دیا۔ اب اس کے بعد سے 99 تک یہ چلتا رہا، ایک سٹے دے دیا تھا شریعت اپلیٹ بینچ نے۔ 99 میں شریعت اپلیٹ بینچ نے بھی بڑا تاریخی فیصلہ دیا، انہوں نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا، اور آگے انہوں نے ساتھ کچھ روڈ میپ دیے، کچھ چیزیں یعنی بنیادیں دی۔ بہرحال وہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ پھر حکومت جو ہے اپیل میں چلی گئی، اور 2002 میں پھر اس عدالت نے فیصلہ دیا، اور اس سارے فیصلوں کو پہلے ختم کر کے پھر اس کو واپس جو ہے وہ وفاقی شرعی عدالت کو بھیج دیا۔ اب یہ 2002 میں آیا ہے، 2013 تک کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ 2013 کے اندر توجہ دلانے پہ پھر یہ سماعت شروع ہوئی، اور 2013 سے لے کر 2022 ہو گئے۔ اس دوران کئی بینچ آئے گئے، لیکن یہ جس بینچ نے اب فیصلہ دیا ہے، انہوں نے سیریس سماعت کی۔ ہم جاتے رہے ہیں تاریخوں پہ، اور عاطف صاحب بھی بڑی باقاعدگی سے، جماعت اسلامی کی طرف سے میں جاتا رہا ہوں، پروفیسر ابراہیم صاحب تھے، کیسر امام صاحب ہمارے وکیل ہیں، سیف اللہ گوندل صاحب ہمارے سارے معاملے کو لے۔ اب یہ کہ جب یہ ہوا کہ اس بینچ کو ہم نے سمجھا کہ یہ سیریس ہے، محمد نور مسکان زئی صاحب اور ڈاکٹر سید انور صاحب، اور اس کے بعد خادم شیخ صاحب، تو الحمدللہ یعنی اس میں پھر ہم نے بھی پورا ایک حصہ لیا۔ اٹارنی جنرل جو ہیں، یہی جو PTI کی حکومت ہے، اس نے کئی یو ٹرن جیسے ویسے لیے ہیں، اس پہ بھی لیا کہ ایک اٹارنی جنرل نے آ کر کہا کہ جی عدالت کے دائرہ سماعت پہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، انور منصور صاحب، ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور انور منصور صاحب کی جگہ پہ دوسرے آئے اٹارنی جنرل، انہوں نے کہا جی مجھے اعتراض ہے۔ تو پھر ہم نے کہا جی بھئی یہ تو اسٹیٹ کا ایک موقف آ چکا ہے، ان کی ذاتی رائے ہے، ذاتی رائے تو اسٹیٹ کے موقف پہ حاوی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں یعنی صرف یہ عرض کرتا ہوں، عاطف صاحب بھی اس میں اضافہ کریں گے، کہ یہ سفر جو ہے یہ ہوتے ہوئے ہم نے گزارش کی کہ عدالت یہ فیصلہ جو ہے وہ اس دن کو دے جو 27ویں شب بھی بنتی ہے، رمضان بھی ہے، جس دن پاکستان بنا تھا، یعنی ایک پوری ریلیونسی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، تو 27 رمضان المبارک تھی، تو الحمدللہ عدالت نے ہماری یہ بات مانی،
اور 26 رمضان المبارک 28 اپریل کو انہوں نے فیصلہ دیا، اور اللہ کا کرم ہے کہ بڑا تاریخی فیصلہ ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ عدالت نے کہا جی وہ جو سوالات اٹھائے گئے تھے اب وہ سارے حل ہو چکے ہیں، یہ بینک بنے ہوئے ہیں، اس کے مطابق کام ہو رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ خلا پیدا ہو جائے گا، کوئی خلا پیدا نہیں ہوگا۔ انٹرسٹ کی لفظ سے جو بھی جو معاملہ ہوگا وہ بھی ربا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بحثیں ختم کر دیں کہ ربا اور ہے، انٹرسٹ اور ہے، مہاجن کا سود اور ہے، بینکوں کا سود اور ہے، یہ سب ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ فیصلہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، بڑا کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ، جیسے آپ نے ہی تنظیم اسلامی نے اس کو باقاعدہ پٹیشن دائر کی، پھر آپ نے پرسو کیا۔ بینکس ڈفرینٹ نیم لے آتے ہیں، ڈفرینٹ ٹرمز لے آتے ہیں، کبھی اجارہ آ جاتا ہے، کبھی ربا آ جاتا ہے، اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سو کالڈ آپ جانتے ہیں اس بارے میں کہ آن دا ادر ہینڈ وہ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ سود کے معاملات ہیں، اور سود کے بارے میں جیسے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہے، تو ہم باقاعدہ جنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نام ہم نے اللہ کا نام لے کے اس کے نام پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا، اور پھر جو گورنمنٹس بھی آتی رہی ہیں، حکمران بھی آتے رہے ہیں، نعرے ان کی طرف سے بھی یہی ہوتے رہے، لیکن اگین انٹرسٹ بیس اکانومی چلتی رہی ہے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، ہمارے جو حکمران بھی آئے ہیں انہوں نے بھی اس پہ کبھی سٹے لے لیا کہ اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، تو یہ معاملہ تو ایسے چلتے رہے۔ آپ کی طرف سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم صاحب اور آپ کی جماعت نے سود کے حوالے سے آگاہی مہم اور قانونی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا ہے، سب سے پہلے یہاں سے آغاز کریں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے خود انٹروڈکشن میں یہ بات رکھ دی ہے کہ ہم کسی نہ کسی پہلو سے، کسی نہ کسی اعتبار سے سودی نظام کو لے کر چل رہے ہیں، اور اسی سے ہم جو ہے وہ اپنا سارا ملکی معاملات، مالیاتی معاملات چلا رہے ہیں۔ بسا اوقات اس میں نئے کانٹریکٹس بھی آ جاتے ہیں جن کی حیت اور ظاہر میں کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن در پردہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہی نظام ہے اور وہی جو انگریز دے کر گیا تھا۔ اور یہ جتنے لاز اینڈ ایکٹس ہیں جن کا تعلق چاہے تعزیرات پاکستان سے ہو، چاہے اس کا تعلق سی پی سی سے ہو یا سی آر پی سی سے ہو، یعنی فوجداری ہوں یا دوسرے قوانین جو ہیں وہ دیوانی مقدمات اور قوانین، ان سب میں آپ اگر دیکھیں گے ایک مشترک بات تو وہ یہ نظر آئے گی کہ ان سب کا جو ڈھانچہ ہے وہ انگریز کا دیا ہوا جو اینگلو سیکسن لا تھا، یہ اسی کے اوپر استوار ہوا ہوا۔ بعد میں کہیں کہیں ترمیمات ہوئی ہیں جس سے اس کی شکل کچھ بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج ہم اسی نظام کو لے کر چل رہے ہیں جو انگریز دے کر گیا تھا۔ اس وقت ہمیں اس معیشت کے حوالے سے جو سب سے بڑی الجھن درپیش تھی وہ یہ تھی کہ 2002 میں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی تذکرہ کیا، ایک پہلے 2 فیصلے سیٹ اسائیڈ کر کے انہیں ریمانڈ کیا فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف۔ یہ اس کا ایک قانونی پہلو تھا، لیکن اس کے اندر عملاً کیا ہوا؟ عملاً یہ ہوا کہ ایک پیرالل سسٹم چلانے کی راہ کھول دی گئی کہ آپ کو اجازت ہے ایک ہی ملک، ایک ہی معیشت، ایک ہی نظام مالیات، ایک ہی اسٹیٹ بینک، اس کے اندر 2 پیرالل نظام چل پڑے، ایک کنونشنل سودی نظام اور ایک اسلامک بینکنگ کے نام سے نیا نظام۔ جی، اس سے ہوا کیا؟ اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ چاہے کچھ لوگوں کو ریلیف تو مل گیا کہ اسلامی جو بینکنگ سسٹم تھا اس کے مطابق وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے راہ کھل گئی انہیں، لیکن نقصان یہ ہوا کہ ان دونوں نظام کے ساتھ ساتھ چلنے سے شکوک و شبہات میں بہت اضافہ ہوا کہ یہ صرف بوتل بدلی ہے، اندر اس کا مشروب جو ہے وہ مشترک ہی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کے جو بینچ مارکس ہیں وہ بھی مشترک ہیں، اس کے اندر جو پروسیجرز اختیار کیے جاتے ہیں، ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں، سیکیورٹائزیشنز ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو مشترک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہی ہیں، جی، لیبل اس کا چینج کیا گیا، کہیں کہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی مختلف ہیں، لیکن پیرالل بظاہر میں بھی فرق ہے اور حقیقت میں بھی ہے، لیکن ان دونوں کا پیراللی کو ایگزسٹ کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ جی، اگر یہی سسٹم اس جو سری اور عریاں سود والا نظام تھا اس کو ختم کر کے اختیار کیا جاتا تو اس کے جو کمی کے پہلو تھے وہ رفتہ رفتہ سامنے آ کر اور انہیں دور کرنے کا موقع بن جاتا، لیکن چونکہ اسے ایک کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ سیٹ اسائیڈ کر دیے پچھلے فیصلے، تو اب ہوا یہ کہ التباس پیدا ہو گیا کہ یہ سودی ہے، یہ غیر سودی ہے۔ اب لوگوں کے پاس یہ چوائس بھی ہے کہ جہاں سے سستا انہیں فائنانسنگ سستی مل رہی ہو وہ اس طرف چلے جائیں،
چنانچہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہاں سے جو مل رہی ہے وہ مہنگی ہے، یہاں سے جو مل رہی ہے وہ سستی ہے. یہ آپشن نہ آئینی طور پر کوئی ایک قابل قبول آپشن ہے، نہ اخلاقی طور پر، نہ دینی اعتبار سے، کہ آپ ایک ہی نظام معیشت میں دونوں قسم کی آپشنز کو اوپن کر دیں. اس سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور خرابی پیدا ہوئی، اس کا جو ہے ابھی میں کچھ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کے اثرات کب تک چلیں گے، اس لیے کہ ابھی ہم ایک خاص مرحلے تک پہنچے ہیں. ابھی اس کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ صرف آؤٹ لا کروانے کی حد تک ہے کہ کچھ قوانین کو عدم اور منسوخ اور غیر مؤثر قرار دے دیا. لیکن ایلیمینیشن آف ربا وہ صرف کورٹ کے فیصلے سے ہونے والا کام نہیں ہے، اس کے لیے عوام اور ریاست اور اس کے ادارے وہ سب مل کر کام کریں گے تو ایلیمینیٹ ہوگا. ہاں آؤٹ لا ہونے کی حد تک تقاضا پورا ہو گیا، اور یہ تقاضا 1999 میں بھی پورا ہو چکا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا. ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کا آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ اسلام کا جو نظام حیات ہے اس کے لیے ان کی جو خواہش اور کوشش، ساری عمر کی جد و جہد اور محنت وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جو وفور ان کے اندر تھا اسلام کے حوالے سے، اور اسلام کے نظام حیات میں جو نظام معیشت ہے اس کا ایک بہت مرکزی کردار ہے، اور اس میں بھی سود کا جو دخل ہے، ربا کا معاملہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بیک بون ہوتی ہے کسی جسد کے اندر. چنانچہ ان کا اس کے حوالے سے سینسٹیو ہونا، اور انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو سینسٹائز کیا اور اس سے نفرت دلانے کا معاملہ، اور ظاہر ہے وہ سب قرآن و سنت کی روشنی میں تھا. یہ تو ایک تھیوریٹیکل ورک تھا جو وہ کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں موقع ملا اس کا پریکٹیکل جو بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ بھی کرتے رہے. جیسے کہ پہلا جو فیصلہ آیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس میں جسٹس تنزیل الرحمان صاحب اس کورٹ کے چیئرمین تھے. ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے اس فیصلے کے حوالے سے جتنی علمی سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ جسٹس صاحب کو فراہم کی. پھر اس فیصلے کے بعد قوم کو جو ہے اس سے آگاہ کرنے کے لیے بہت مہم چلائی گئی. اپنی یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی 90s کی. جی. اس کے بعد پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ایک حکومت کو، مسلم لیگ کی حکومت کو بہت بڑا مینڈیٹ ملا، تو اس کے نتیجے میں امید ہوئی کہ شاید پاکستان جو ہے واپس اپنی کھوئی ہوئی منزل کی طرف دوبارہ گامزن ہو سکے. تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے اس وقت جو بھی وزیر اعظم تھے اور پھر جو اس خاندان کے سرکردہ لوگ تھے، ان کے سامنے انتہائی شد و مت سے، میں خود اس محفل میں موجود تھا، اسلام کی جو نظام ہے اس کی برکات کا بیان کیا، اور اس کو جو باطل نظام ہے اس کو ختم کرنے کی اہمیت بیان کی. اور پھر انہیں سپورٹ دینے کے لیے عوامی ایک مہم بھی چلائی گئی. خطوط لکھے گئے، کارڈز لکھے گئے، اور پھر یہ کہ ٹی بورڈز وغیرہ جو ہے لے کر ایک مہم چلائی. یہ بات میں کر رہا ہوں 96-97 کی. تو یہ ایفرٹ ان کی جو تھی وہ اس لحاظ سے بہت اہم تھی کہ اس سے عوام الناس تک جو ہے اس مسئلے کی رسائی ہو سکے. اس کے بعد جب یہ کیس اپیل میں سنا جا رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب خود کورٹ کے سامنے پیش بھی ہوئے. یہ 1999 کی میں بات عرض کر رہا ہوں. یہ اپیل چل رہی تھی سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں، اور میں بھی حاضر ہوتا تھا وہاں پر. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ جو ہے وہ خود آیا، اور انہوں نے آ کر جو ہے اپنی جو بھی انداز تھا اس میں، آپ کو معلوم ہے اللہ نے انہیں قوت گویائی کو خاص عطا کی ہوئی تھی اور بیان کی جو ان کے پاس استعداد تھی، تو انہوں نے اس کورٹ کے سامنے بہت اچھے طریقے سے یہ سارا مقدمہ رکھا، اور یہ کہ اس کی کیا اہمیت ہے ہماری. بہرحال ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا 2010 میں. وہ اپنے سامنے یہ کیس دوبارہ لگتا نہیں دیکھ سکے. کیس لگا ہے ان کے انتقال کے تقریباً 3 سال کے بعد، جب ہم نے ایک پٹیشن فائل کی کہ اس کیس کو ری اوپن کیا جائے، سماعت کے لیے فکس کیا جائے. اور اس وقت پھر اور بہت سے لوگ جو ہے وہ شامل ہوئے، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، جماعت اسلامی نے اس وقت سے جو ہے اس کے اندر بہت بڑا اہم رول پلے کیا. اور یہ جو اس کے بعد سے ہے کوششیں 2013 سے اب تک کی، ان کوششوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک میں سمجھتا ہوں توفیق عطا کی ہے کہ ہم اس کو لے کر چلنے والوں میں سے ہیں، کہ ہم اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری کوشش لگائی ہم نے. اور کوشش یہی کی کہ جس طرح سے اس کو تاخیر اور تعویق میں ڈالا جا رہا تھا، اس سے جو بددلی پیدا ہو رہی تھی، اس سے جو ایک نا امیدی پیدا ہو رہی تھی، اس سب کے باوجود ہر سماعت پر حاضر ہونا. یوں سمجھ لیجئے 58 سماعتیں ہوئی ہیں 2013 سے. ان 58 سماعتوں کا فالو اپ آسان نہیں ہوتا.
تو وہ اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم اس کا فالو اپ کرتے رہے, اور اس سلسلے میں جو بھی اس کے مرکزی جو کیریکٹرز ہیں اس ساری پٹیشنز کے, جیسے جماعت اسلامی ہے, تنظیم اسلامی ہے اور کچھ لوگ ہیں, تو ہم نے اس میں مشترکہ کاوش کی کوشش کی ہے کہ ہمارا باہمی طور پر کوئی ایک ایسا موقف سامنے نہ آئے کہ ہم ایک دوسرے کو ریفیوٹ کر رہے ہوں, بلکہ یہ کہ ہمارا ایک مشترکہ جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم سے ایک سوری ٹو کٹ یو, جیسے آپ فرما رہے ہیں شروع میں انیشلی 80 کے قریب ایسے فریق تھے جو آپ کے ساتھ چلے, شامل ہوئے, پھر آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے گئے, وہ اس طرح سے پرسو نہیں کر پائے, اس کی وجوہات کیا رہیں؟ سیکنڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ جو فیصلہ آیا اس کے عمل درآمد پہ آپ کیا نظر آ رہا ہے, آپ کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد عمل درآمد ہوا اس طرح سے, اور ریاستی جو ادارے ہیں ان کا کردار کیا رہا اس سارے معاملات میں؟ یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 86 کے قریب جو مختلف قسم کی اپیلیں تھیں ان کو لمپ کیا گیا اس ایک کیس میں, جی, لیکن وہ سب کے سب سود کے خلاف پٹیشنرز نہیں تھے, دوسرے بھی تھے جو, یعنی جن کا کوئی ذاتی کوئی کیس چل رہا ہے, کسی کا کسی بینک کے ساتھ چل رہا ہے, چونکہ ان سب کا تعلق آ کر جڑ جاتا تھا ربا کی حرمت کے ساتھ اور ربا سے متعلقہ قوانین کو آؤٹ لا کروانے کے ساتھ, اس لیے وہ سب کے سب لمپ ہوئے. تو ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ ان ایکٹیو ہو گئے, اور انہیں جو ہے یا تو یہ نظر آ گیا کہ شاید کسی نتیجے تک بات نہیں پہنچ رہی. کچھ اور ایڈ بھی ہوئے ہیں اس دوران, چند لوگ جنہوں نے دیکھا کیس چل رہا ہے, ان کا اپنا اپنا موقف تھا. کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا, اس نے محسوس کیا کہ جو میں انٹرسٹ کی حقیقت کو صحیح طور سے سمجھ کے اور کورٹ کو میں سپورٹ کر سکتا ہوں, اپنا انپٹ تو دے میں سکتا ہوں, اپنی انپٹ دے سکوں. تو اس طریقے سے کچھ لوگ ایڈ بھی ہوئے. آخر تک جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ 12-15 کے قریب لوگ تھے کہ جو جماعت اور تنظیم اسلامی, جماعت اسلامی اور کچھ 12-15 افراد جو اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے رہے, کبھی آگے کبھی نہیں آئے, لیکن ریگولر جو شرکت تھی وہ انہی 2 پلیٹ فارمز کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اس دوران جب فیصلہ آیا تو حکومت کے کیا رسپانسز رہے. دیکھیے جہاں تک تو معاملہ ہوا 1991 کا فیصلہ, اس کے بعد 2 کمیشنز بنے ہیں جو علمی طور پر انہوں نے جو کام کیا وہ بڑا وقیع کام ہے. ایک حنفی حنفی کمیشن 1992, اور دوسرا راجہ ظفر الحق کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی 1997. انہیں یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اب چونکہ یہ فیصلے ہمارے سر پر مسلط ہو گئے ہیں تو اب ہمیں اسلامک فائنینشیل سسٹم کا ایک خاکہ جو ہے وہ مرتب کرنا چاہیے, اور جتنے بھی معاملات سود سے وابستہ ہیں, چاہے وہ بینکنگ کے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کے ٹرانزیکشن کے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ ہیں, ان سب کے متبادل راستے اور طریقے وضع کیے جائیں. ان دونوں کمیشنز نے بڑا وقیع کام کیا, لیکن وہ وقیع کام جو ہے کافی حد تک تو چھپانے کی کوشش کی گئی, انہیں منظر عام پر نہیں لایا گیا. خاص طور پہ حنفی رپورٹ والا جو کام تھا اور راجہ ظفر الحق والا, وہ تو اس کو سامنے لانے کے لیے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے باقاعدہ ضیاء الحق صاحب کو, چونکہ یہ اس دور کا واقعہ بھی ہے کہ جو ابتدائی دور تھا اور اس کے بعد کے واقعات بھی ہیں, تو ان جو بھی حکومتیں اس وقت موجود تھیں انہیں پریشرائز کیا کہ یہ علمی اثاثہ ہے, اس پر کام ہوا ہے, اس پر پیسہ لگا ہے, اسے سامنے لایا جائے. تو یہ دونوں کام بڑے مفید ہوئے, لیکن عملاً کیا ہے, عملاً جب اپیل ہو گئی تو وہ فیصلہ جو تھا وہ غیر مؤثر رہا. اس کے بعد 1999 کے فیصلے کے بعد بھی بڑے اعلیٰ علمی کام ہوئے ہیں, جن میں کمیشن فار ٹرانسفارمیشن آف اکانومی کا جو کام ہے 2001-2002 کا, وہ بڑا وقیع کام ہے, اور اس کے اندر سارے جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں اگر اسے اسلامائز کیا جائے تو اس کی کیا حیت بنے گی, اس کی وضاحتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے منسٹریز کے اندر جو ہے ٹاسک فورس بنائی گئی, منسٹری آف لا میں بنائی گئی, منسٹری آف اکنامکس اینڈ کامرس میں بنائی گئی. وہ سارے جو منسٹریز کے تحت بھی کام ہوئے ہیں وہ سب آج ہمارے لیے ایک ایسٹ کا درجہ رکھتے ہیں کہ انہیں ہم بروئے کار لاتے ہوئے آئندہ کے لیے جو بھی لائے عمل ہے وہ بنا سکیں, اختیار کر سکیں. لیکن چونکہ اوپر سے پولیٹیکل ول نہیں تھی, چنانچہ یہ سارا علمی کام نہ صرف یہ کہ لوگوں کی نظروں سے بھی دور ہے بلکہ اس کا فائدہ جو ہے پاکستان کی عوام کو نہیں پہنچ سکتا. بلکہ سر وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی جب اس کیس کو پرسو کیا گیا تھا تو تب ان کی طرف سے اسٹے لے لیا گیا تھا کہ ابھی اس کو پینڈنگ کر دیتے ہیں سود والے معاملے کو. جی, اور ایک اور بھی حکمران تھے جو کہ ابھی تک بھگت رہے ہیں ویسے اس کو. تو یہ معاملات اگر ریاست کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں تو, بلکہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا, فرمائیے گا اگر ہم ریاست کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ریاست کی طرف سے بھی پس پش ڈالی گئی ہیں, اس پہ فرمائیے. دیکھیے یہ معاملات تو وہی تھے کہ ریاست حکومت
انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، جی اسلام ہمارا سرکاری مذہب ہے، قرارداد مقاصد ہمارے آئین کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور ایک ایسی کلاز ہے جو سارے آئین پہ حاوی ہے، یہ سرے سے اس کا، اور ان کے پیش نظر یعنی وہ جو ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، وہ والا معاملہ تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا معاملہ تو IMF نے حل کرنا ہے، امریکہ نے حل کرنا ہے، ورلڈ بینک نے حل کرنا ہے۔ تو جو قرآن کا فیصلہ ہے جی کہ وہ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو اللہ کے حکم سے اپنا منہ موڑیں گے، اس کو نافذ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے اعلان کردہ اعلان جنگ کو محسوس نہیں کریں گے کہ اس کے خلاف ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، تو ہم ان کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہی ہوتا رہا، چونکہ یقین نہیں تھا ریاست کو، حکومت کو، ہمارے جو معاشی صورتگر تھے ان کو، وہ بیشتر تو ان میں سے IMF کی طرف سے آتے تھے، جو ہمارے ہاں وزرائے خزانہ تھے یا دیگر، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ایک دلدل میں پھنس گئے، قرضوں کو ادا کرنے کے لیے پھر قرضے لیے، سود جو ہے وہ پچھلے سال ہماری ٹوٹل جو GDP کا ایک حجم ہے 7,800 ارب روپیہ، تو 3,035 ارب روپیہ ہم نے صرف سود ادا کیا، یعنی تو کیسے معیشت اٹھے گی جب قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی؟ تو ہم اس چکر میں ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے بدترین پالیسیاں قبول کی، ان کا معاشی نظام قبول کیا، ان کا دیا ہوا معاشرتی نظام، ان کی مسلط کی ہوئی تہذیب میں کی۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو تشدد کے نام پر اپنے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے آپ قانون سازی کریں، ہمارے حکمران وہ کرتے رہے۔ یعنی یہ سود کا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق معاشرت، سیاست، تمدن، ہر چیز کے، تعلیم کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس لحاظ سے ہماری حکومت کا جو ایک نقطہ نظر تھا اس کو ہم آج بھگت رہے ہیں۔ ان کو یہ یقین ہی نہیں ہے، یعنی وہاں جو عدالت کے اندر اسٹیٹ بینک کے وکیل تھے وہ بڑا ایک نقشہ بیان کرتے رہے، ہم ایک عالمی نظام میں رہ رہے ہیں اور اس عالمی نظام سے ہم الگ فیصلہ کریں گے، دھڑام سے گر جائیں گے۔ ہم نے کہا ہم نہیں اس عالمی نظام میں رہ رہے، ہم ایک اس آفاقی نظام میں رہ رہے ہیں جہاں اس کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے کہ وسع کرسی و السماوات والارض، جس کا اقتدار زمین و آسمان پہ قائم ہے، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں اور فصلیں اگتی ہیں، ہم اس نظام میں رہ رہے ہیں۔ اور اس کا یہ فیصلہ ہے، یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس پہ اب آگے اسٹیٹ نے سوچنا ہے کہ ہم نے یہ سود کا جو ایک تاریخی فیصلہ ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی معیشت کو بدلنا ہے یا ہم نے پھر اللہ اور رسول سے لڑائی کو جاری رکھنا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ابھی کمرشل بینکس کے بارے میں یہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہ اب دوبارہ سے جانا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اگر ایسا ہوتا ہے جو کہ پاسبلی ہوگا بھی، تو پھر آپ کا کیا سٹانس ہوگا، کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ دیکھیے یہ تو بات ہے کہ ہمارے ہاں جو مفاد یافتہ طبقات ہیں، جو اس نظام سے اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے والے ہیں، انہیں یہ فیصلہ جو ہے ہضم نہیں ہوگا، یہ تو بات نظر آتی ہے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور ہماری ذمہ داری اس صورت میں کیا ہوگی؟ دو قسم کے میں سمجھتا ہوں بڑے چیلنجز ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ چیلنج ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں، وہاں شریعت اپیلیٹ بینچ اس کے لیے بنایا جاتا ہے اور وہ اس کو سنتا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی ایسا ہوا تو ہمیں لامحالہ وہاں پر بھی اپنی یہ فالو اپ جو ہے وہ جاری رکھنا پڑے گا، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے ہمیں وہاں اس ساری لیگل بیٹل کو جو ہے وہ آگے چلانا ہوگا، اور اس کے لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور مدد اور اس کی تأثیر جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہوگی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو اب عوام کو بہت وضاحت سے بتانا پڑے گا کہ یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے، اس نے ان تمام اعتراضات اور اشکالات کو دور کر دیا، کنٹینشنز آف دی پارٹیز جو ہیں وہ ریموو کر دیں، اور ہر شے کو مبرہن کر دیا کہ جو اس دوران اٹھائے گئے تھے، یعنی جو سابقہ فیصلہ 1991 اور 99 والے فیصلے کے حوالے سے
جتنے اعتراضات اٹھائے تھے اس کورٹ نے پوری تسلی کے ساتھ پارٹیز کو موقع دیا کہ وہ اپنے ان اعتراضات کو سامنے لائیں، اور انہوں نے جو اپنے اعتراضات تھے وہ سامنے لائے، اس کو پھر انہوں نے پوری قانون کی روح سے، آئین کی روح سے، اور اسی طرح سے شریعت کی روح سے ان سب کا جائزہ لیا اور ان کے جوابات دیے ہیں، ان کی جو ہے پوری طور پر وضاحت کی ہے، اور ان تمام کنٹینشنز کو جو ہے اب اس دفعہ کور کیا گیا۔ تو بظاہر کوئی علمی بنیاد نہیں چھوڑی اپیل کی، کسی فیصلے کے خلاف اپیل کیا جو بڑی بنیاد ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں فلاں پہلو جو ہے وہ اگنور کیے گئے ہیں، اس لیے سابقہ فیصلہ جو ہے کالعدم ہونا چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ کوئی بنیاد نہ چھوڑی جائے۔ اس کے باوجود میں نہ مانوں کی روش اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر جتنے بھی دینی حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی لعن طعن کے اور ملامت کے جو ہے وہ مستحق قرار پائیں گے، اور اسی طریقے سے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان پر پھر لعنت جو ہے صرف انسانوں کی نہیں ہوتی، وہ فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، وہ اللہ کی لعنت کے بھی مستحق ہے۔ اور اس بات کو جو ہے اب گویا دینی حلقوں کو بہت زیادہ شد و مد سے اٹھانا پڑے گا کہ ان لوگوں کو ان کے عزائم کو بے نقاب کریں کہ جو تیسری مرتبہ بھی فیصلہ آنے کے بعد اور تمام باتیں پورے طور سے جو ہے وہ سننے اور اس کو جو ہے جائزہ لینے کے بعد بھی اگر نہیں مان رہے تو یہ اصل میں دشمن ہیں، یہ ہمارے جو ہے وہ قومی دشمن ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جو بینک بھی جائے گا اس کو یہ ریتھ جو ہے نا یہ پبلک کی طرف سے اسے فیس کرنا پڑے گا، اور اس کو بائیکاٹ جو ہے اس کا کرنا ہوگا ہمیں، اور اسی طریقے سے جو افراد جائیں گے ان افراد کو بھی جو ہے ہمیں اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ یہ اصل میں دشمن ہیں، اور اس نظام کو جو ہے وہ جو استحصالی نظام ہے اسے جاری رکھنے کے اصل مہرے یہ ہیں، جاری رکھائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی یہ فرمائے گا کہ اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، تو اسلام تو یکسر اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اور آپشنز نہیں ہیں بینک کے علاوہ کہ ہم وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹس رکھ سکیں، اپنا پیسہ رکھ سکیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دین کی دوری ہے یا ہماری جو ریاست ہے وہ اس کے نظام میں خامی ہے کہ ہم اسلامی نظام نہیں لاتے، ہم اسی معاشرے میں اور اسی طرح سے چلتے ہیں جس طرح IMF کہتا ہے، ورلڈ بینک کہتا ہے، ان کی ٹرمز کو مانتے ہیں؟ تو اس بارے میں فرمائیے۔ لیکن بات تو وہی ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے میں ذرا اس میں ایک بیان کر دوں۔ 31 سال ہم نے جدوجہد کی ہے، اب ہم یہ سود خوروں کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ اتنی بڑی جدوجہد، عدالتوں میں پھرنا، پوری قوم کے پیچھے ایک تحریک، تو ہم ان کو موقع دیں کہ یہ پھر اپیلوں میں چلے جائیں۔ ہم واضح اعلان آپ کے ذریعے سے بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بینک اپیل میں جائے گا تو اس بینک کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ممبر و محراب اللہ اور رسول کی طرف سے جو اعلان کردہ جنگ ہے اس کے مورچے ہیں ممبر و محراب۔ ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہ اب سود خور جو ہیں اپنے سود خوری نظام کو جاری رکھنے کے لیے پھر اپیلوں میں جائیں اور اسٹے آرڈر کی بنیاد پر قوم کو پھر 5-10 سال پیچھے دھکیلیں۔ یہ نہیں ہوگا، اس لیے ان کا بائیکاٹ کریں گے، ان کے مراکز کے سامنے مظاہرے کریں گے اور یہ سود خوری نظام کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اب جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں نا جی، بینک 2002 میں الاؤ کیے گئے یہ بینک شروع، ان میں سے کچھ بینکوں نے ونڈو کھولی، یعنی دونوں نظام ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور کچھ نے جو ہے وہ یہ رکھا کہ ہم کنونشنل جو بینکنگ ہے اس کو ختم کر کے ہم اسلامی بینک کی طرف آئیں گے۔ اچھا، اب جہاں تک وہ بینک ہیں، میں چونکہ ایک کاروباری یہ سلسلہ ہے نام نہیں لے رہا، لیکن یہ ہے نا کہ جی بعض بینک ہیں کہ جن کی اب 1000 شاخیں ہیں، ٹریلینز کے اندر ان کا سرمایہ ہے۔ یہ اسلامی بینکنگ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بڑھ رہا ہے، یعنی لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، اس میں بھی ہوگی، ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ بعض بینکنگ نے کنونشنل بینکنگ کو ختم کر دیا اور 100% وہ اس کی طرف آ رہے ہیں، اسلامک بینکنگ کی طرف آ گئے۔ جی، اسلامک بینکنگ کی طرف آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یعنی یہ ہے نا کہ یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ریاست یہ اعلان کر دے، اسٹیٹ بینک یہ اعلان کر دے کہ اب اس کے بعد کنونشنل بینکنگ ختم ہوگی، اسلامک بینکنگ چلے گی، کوئی نئی برانچ کو جو اجازت نہیں دی جائے گی جو کنونشنل ہوگی، اور اسی طرح سے بتدریج اس کو ختم کرنا ہوگا، تو یہ بینک خود دوڑیں گے، یہ خود بنائیں گے۔ ہم نے یہ حبیب بینک کے بارے میں پتہ چلا جی اپیل میں جا رہی ہیں، اور ہم نے ان کے
بارے میں ایک سوشل میڈیا مہم شروع کی، تو اگلے دن ہی ان کا ایک اشتہار آ گیا کہ ہم اسلامک بینکنگ کی برانچیں کھول رہے ہیں۔ گویا کہ ان کے معاملات یہ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر لوگ نہیں یہ سودی نظام نہیں قبول کرتے تو یہ خود راستے بنائیں گے۔ جیسے حلال ہے، اب حلال کی مارکیٹ دنیا کے اندر ٹریلینز کے اندر ہے، اور حلال کی اہمیت جتنی بڑھ گئی ہے، حلال سرٹیفکیٹ کی، اس میں حلال تو فوڈ، حلال فوڈ کی، جی حلال فوڈ، تو یس۔ اب اس میں جا رہے ہیں، یعنی آگے کون ہے؟ پہلے نمبر پر امریکہ ہے۔ دنیا کے اندر حلال فوڈ کا بڑا بزنس امریکہ نے، برازیل ہے، انڈیا ہے، یعنی یہ انہیں پتہ ہے کہ جہاں سے پیسہ کمانا ہے۔ تو اسی طرح ان بینکوں کو اگر یہ پتہ ہوگا کہ اب سودی نظام نہیں چلنا، تو یہ مضاربہ میں، مشارکہ میں، مرابحہ میں، اجارہ میں، جی، یہ اس میں جائیں گے اور یہ خود بخود راستے جو ہیں وہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا بیکاز آپ بڑا پینیٹریٹ کیا، آپ نے اس پورے کیس کو اسٹڈی کیا، اور مزید بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہمت عطا فرمائے، آپ آگے لے کے چلیں اس چیز کو۔ جو بینکنگ ہے، اسلامک بینکنگ کا جس طرح بھی ذکر کر رہے ہیں، بہت سے بینکس نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ ایک برانچ اور بھی کھول لیجئے، اسلامک برانچ ہے۔ اس کا مطلب ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ سودی نظام ہے، اور اس کے بعد جب ان کو اپنے بزنسز نظر آئے کہ تو ڈکلائن میں جائے گا، ہمارا کسٹمر ٹوٹ جائے گا، ہماری انویسٹمنٹس کم ہو جائیں گی، اور ان کے بزنس میں کمی آئے گی، تو انہیں اسلامک بینکنگ کا نام دے کے آئی ہیڈ بین اے پارٹ آف دس آل دیٹ بزنس سر، مجھے کہیں اسلامک سسٹم نظر نہیں آتا۔ یہ صرف لیبل ہے۔ ود ویری ڈیو رسپیکٹ، میں آپ سے تھوڑا سا کانفلکٹ کروں گا اس چیز سے۔ جو بھی چیزیں یہ دکھاتے ہیں، آپ نے گاڑی اگر لون پہ لینی ہے، آپ نے گھر لون پہ لینا ہے، آپ نے کوئی چیزیں خریدنی ہیں، ایون کہ آپ کی بینکنگ ہے، کوئی بھی ود آؤٹ انٹرسٹ کے نہیں کرتا۔ یہ جتنے بھی نام دیے جا رہے ہیں سر، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ سیکنڈلی، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بینکس جائیں گے اور وہ اپنے پلی لیں گے، جو انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں دنیا بھر میں، انویسٹمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ دنیا چل رہی ہے سودی نظام پہ، سارا سلسلہ ہی سودی نظام پہ، دنیا کی معیشت سودی نظام پہ، تو ہم کیسے سٹانس لے پائیں گے، ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، چونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ایک خاص فیصلے کے تناظر جی، میں، ہماری یہ ایک انالیسز ہے، اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اندر کوئی غلطی جو ہے اس طرح کی نظر نہیں آئی یا کسی نے نمایاں نہیں کی۔ ایک شے ہوتی ہے جو ہم نے خارج میں موجود ہے اس کو دیکھ رہے ہوں، ایک ہے کہ جب ان کے ہم ساتھ ہونے والے جو بھی ریلیشنز ہیں، انٹرنل ریلیشنز، ان کو بھی ہم ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو نقشہ کیا نظر آتا ہے۔ جی، اس کیس میں جو ابھی چل رہا تھا، اس میں فیصلہ آیا ہے ان قوانین اور پروویژنز آف لاز کے بارے میں جو کمرشل بینکنگ کی بھی بنیاد ہیں اور جس میں انٹرسٹ کا لین دین ہے۔ اس میں کوئی ایک بھی پٹیشنر ایسا نہیں تھا جس نے کہ اسلامی بینک کی کسی سٹیچوٹس کو، ان کے ریگولیشن کو چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں ہمارا موقف یہ تھا کہ پہلے ایک اس عریاں سود کے بارے میں فیصلہ آ جائے، اور یہ بات علمی طور پر پھر اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ چیز سود ہے، ربا ہے، اور اس کی یہ شکلیں آج رائج ہیں۔ آپ کورٹ کا فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کی جو پیرا نمبر اور شق نمبر 155، 56، 57 اس فیصلے کی، اس میں ہر ٹرانزیکشن کو وضاحت سے بیان کر دیا کہ یوں کیا جائے تو یہ بھی ربا ہے، یوں کیا جائے تو یہ بھی ربا ہے، یوں کیا جائے تو یہ بھی الیبریٹ کر دیا، الیبریٹ کر دیا، ربا کو ڈیفائن کر دیا، اس کی لمٹس مقرر کر دی۔ اسی طریقے سے اس میں ربا النسیہ کو بھی ڈیفائن کر دیا، ربا الفضل کو بھی کر دیا۔ اب جب یہ چیز سامنے آ گئی ہے تو اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اگر کسی ایسے ٹرانزیکشن کو جو لیبل کچھ اور لگا ہوا ہے، اندر در پردہ وہی کچھ ہو رہا ہے، اب آپ کے پاس موقع ہے، جی، آپ جائیے بینک، آپ جائیے کورٹ کے سامنے کہیے کہ جناب یہ نام نہاد ٹرانزیکشن بظاہر جو ہے وہ اسلامی ہے، در پردہ یہ بھی وہی کوئی ہے، اسے چیلنج کرے کہ اس ڈیفینیشن کے تناظر میں یہ ٹرانزیکشن ان لافل ہے، خلاف شریعت ہے۔ اس کا خلاف شریعت ہونا پھر کورٹ واضح کر دے گی۔ تو اس اعتبار سے ان کے درمیان خلط مبحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ اس وقت تک کریکٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نظام کو آپ آؤٹ لا نہ کر دیں، پرانے نظام کو، باطل نظام کو، اور آپ ڈیفائن نہ کر دیں کہ ربا کیا ہوتا ہے، کون کون جو پہلا سٹانس ہے اس کو بھی کمپلیٹ ہو لینے دیا جائے، پھر آگے بڑھیں۔ جی، یہ ہے جو میرا اس ضمن میں۔ باقی جہاں تک معاملہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کا ہے، اس فیصلے میں جو بھی کہا گیا ہے وہ یہی کہا گیا کہ جتنے بھی آپ نے آئندہ
بین الاقوامی معاہدات کرنے ہیں ان سارے معاہدات کو ان بنیادوں پر کریں کہ جو اسلامکلی لافل ہے. یہ ایک من جملہ کمنٹس ہیں. آگے اب پریکٹیکلی دیکھنا پڑے گا. آپ وہی پیسہ لے سکیں گے کہ جو پیسہ آپ اسلامکلی لینے کے مجاز ہیں, اور اس کا پھر صحیح مصرف بھی پھر آپ کو کرنا پڑے گا. تو از خود وہ جو فری ایڈوانسنگ ہوتی ہے اور لونز کی لین دین ہوتے ہیں جو کہ کھائے جاتے ہیں, ہڑپ ہو جاتے ہیں, جو پروجیکٹس میں نہیں لگتے, ان کا راستہ خود بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. جو وفاقی شرعی عدالت نے حکومت کو جو معاشی نظام جو ہے اس سے سود سے پاک کرنے کے لیے جو 5 سال کا وقت دے دیا ہے, تو حکومت کے اس حوالے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ سنجیدگی کس قدر ہے؟ اب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ 3 تاریخیں دی ہیں یعنی وفاقی شرعی عدالت نے صرف وہ 5 سال نہیں دیے, اس نے 30 جون 2022 کی ایک تاریخ دی ہے, اور اسی طرح سے انہوں نے دی ہے 31 دسمبر 2022 کی قوانین کو ختم کرنے کے لحاظ سے, اور اس وقت جو چل رہے ہیں ان کو ختم کر کے دیگر لانے کے لیے. تو اب 5 سال دیے ہیں ساری معیشت کو اسلامی معیشت بنانے کے لیے. اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ یہ بینکنگ کا نظام جو ہے اس کو ربا فری کرنا ہے, اس میں کوئی کنونشنل بینکنگ, کوئی ربا والی بینکنگ نہیں رہے گی 5 سالوں میں, کوئی ایک برانچ بھی نہیں ہوگی ایسے. یہ ٹارگٹ ہے یعنی کہ جی آپ کہ جس میں سود. پھر حکومت کے ہاں جتنے بھی اپنے نظام ہے تقریباً 1200 ارب روپیہ تو آپ حکومت خود دے رہی ہے, سود دے رہی ہے, سود لے رہی ہے. یہ تو ایک حکم کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے. آپ نے بینکوں کو وہ دیا ہوا ہے یعنی زرعی ترقیاتی بینک اور اسی طرح سے ہاؤس بلڈنگ فنانس, یہ تو اپنے ادارے ہیں, آپ اس میں سودی نظام کو چلا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر 5 سال کی مدت زیادہ مدت ہے, اس سے بہت پہلے یہ پورا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ول ہو, اگر یہ پتہ ہو کہ اللہ اور رسول کے خلاف کی طرف سے جو اعلان کردہ جنگ ہے اس کا ہم نے ہدف نہیں بننا اور ہم نے مقابلہ نہیں کرنا, تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ ٹھیک ہوگا تو آپ دیکھیں گے زمین اپنی جو ہے وہ نعمتیں اگلے گی اور آسمان رحمتوں کی بارش کرے گا. آپ ذرا اس طرف آئیں ایک دفعہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہربان ہوتے ہیں. سری لنکا کا حالت ہم دیکھ لیں کس طرح کہاں پہ آج وہ پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارا سودی نظام اگر اسی پر اصرار جاری رہا تو اللہ نہ کرے ہماری بھی یہی صورتحال ہو سکتی ہے. آج تھر کے اندر لوگ پانی کو ترس رہے ہیں, آج وہاں پہ جانور مر رہے ہیں, لوگ پیاسے مر رہے ہیں. یہ کس کے ذمہ داری ہے؟ یہ اگر حکمرانوں کی نہیں ہے تو پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ اس لیے اس بارے میں 5 سال کی مدت سے پہلے ختم ہونے سے حکمران اپنے فرائض ادا کریں, ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا ایک نظام ہے کہ وہ تو پھر معیشت بھی تنگ کرتا ہے اور اقتدار سے بھی محروم کرتا ہے وہ ساری. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اویئرنیس کے لیے جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, سر کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اویئرنیس کے لیے ہمیں دینی طبقوں میں جانا ہوگا, جو دنیاوی طبقے ہیں جو دین کے حوالے سے ہٹ کے جو تعلیمی نظام ہے اس میں جانا ہوگا, ہمارا بزنس مین ہے ان کے پاس جانا ہوگا, ہمارے جو طالب علم ہیں ان کے پاس جانا ہوگا, جو جاب سیکرز ہیں یا جاب ہولڈرز ہیں ان کے پاس جانا ہوگا. کیسے ہم ان کو اویئر کر سکتے ہیں, ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس سسٹم سے باہر آئیں؟ دیکھیے, اویئرنیس کے حوالے سے سب سے پہلی جو اویئرنیس اس وقت درکار مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں اور بالخصوص خواص میں اس فیصلے کے جو اہم اور چیدہ نکات ہیں وہ بھی اس کی بھی اویئرنیس پیدا کی جائے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, یہ ایک تصور ہے کہ 5 سال کی مدت دی گئی ہے. یہ تصور بھی درست نہیں ہے. اصل کیا ہے, 1 جون 30th بھی نہیں, 1 جون 2022 اس کو وہ تمام قوانین ختم ہو جائیں گے. they will cease to have effect کہ جن قوانین کو چیلنج کیا گیا تھا. اب گویا کہ یہ تو کام شروع ہو گیا. اب اتنی تھوڑی مدت دی ہے جو 1 مہینے کے قریب تقریباً مدت ہے, تو 1 جون کو یہ تمام قوانین کالعدم ہو جائیں. یہی بنیادی فیصلہ تھا جو کہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ یہ قوانین فلاں تاریخ کو ختم ہو جائے. دوسری جو مدت دی ہے وہ ہے نئی قانون سازی کے لیے ایک میکسیمم لمٹ دی ہے.
میکسیمم تک جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے یہ قوانین کل عدم ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ نئے قوانین بنائے، پروہیبیشن آف ربا ایکٹ لے آئے، اسی طریقے سے امینڈمنٹ بل لے آئے، اس کے ذریعے سے نئے قوانین بن جائیں گے۔ اور یہ جو تیسری مدت ہے جو 5 سال کی نظر آ رہی ہے، یہ ٹوٹل ٹرانسفرمیشن کی ہے، ہر شعبے سے اس کو دیس نکالا دینے کی جو ہے وہ تاریخ ہے۔ تو اس ججمنٹ کے حوالے سے بھی اویئرنس ابھی پوری نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں خواص کو خاص طور سے انہیں چاہیے کہ یہ پڑھیں اور اس کے اندر جو بھی باتیں کی گئی ہیں، جو بھی فیصلے سنائے گئے انہیں سمجھیں۔ یہ تو ایک اویئرنس کی بات ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ معیشت کا ایک شعبہ ہے جس کا تعلق ربا سے ہے، اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں۔ غرر موجود ہے، قمار موجود ہے، میسر موجود ہے، غبن موجود ہے۔ یہ طرح طرح کے مسائل ہیں جو کہ شرعی اعتبار سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ موجودہ معیشت کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو معاشی نظام ہے یہ بھی ایک پہلو ہے پورے نظام حیات کا۔ عقائد بھی اس کا حصہ ہیں، آداب بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر اصل میں ایک ٹوٹیلٹی بنتی ہے۔ ہم صرف اس پر قناعت نہیں کر سکتے، یہ ایک شعبے کا ایسا اہم کام ہوا ہے کہ جو پورے نظام حیات کے اوپر محیط ہو سکتا ہے، اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کو چینج لانی ہے تو کوئی ایک جو ہے نا سٹیپ درکار ہوتا ہے، تو یہ اس نوعیت کا ایک کام ہے کہ یہ ہو جائے، اس کو ٹھیک طریقے سے آگے سٹیئر کیا جائے تو یہ پورے نظام حیات کو اسلامائز کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا۔ اور اس کے لیے ظاہری سی بات ہے ہر وہ طبقہ، ہر وہ حلقہ کہ جو اسلام کے حوالے سے کوئی درد رکھتا ہے، کوئی فکر رکھتا ہے، اسے اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ سب کا رول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو اہل علم ہیں ان کا کام وہ ہے، جو اہل قلم ہیں ان کا کام یہ ہے، آپ حضرات جو ہیں ایک ابلاغ اور اشاعت کا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں کہ اس سے متعلقہ اور پروگرامز لائیں، لوگوں کے شکوک و شبہات دور کریں۔ تو گویا ہر لیول کے اوپر ممبر و محراب سے بھی، اسی طرح سے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور ہر سطح پر اس کے بارے میں اویئرنیس ہو، تاکہ ایک بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ، اس کے ذہن میں بھی ایک بات رہے کہ سود حرام ہے، یہ ہماری زندگی سے نکلنا چاہیے۔ اور بڑے ہونے تک، جیسے جھوٹ ایک بری بات ہے، چوری کرنا بری بات ہے، تو جوان ہونے تک اس کا یہ عقیدہ راسخ ہو چکا ہو کہ یہ سود جو ہے اس سے ہمیں بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی آئندہ نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ایک بڑا ہی ویل نیٹڈ ایک پروگرام ہے جو کہ ہونا چاہیے، اور اس میں سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی انشاءاللہ اسلام کے غلبے کی جو ہے وہ ایک تمہید بن سکتا ہے۔ عملاً جو نفاذ ہے اس کا ایک جو ہے راستہ اسی سے کھل سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ بات وہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ سود سے نہ صرف خود بچنا ہے، اپنی اس نسل اور آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے اور ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ میں آپ کا شکریہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر حافظ عاطف وحید صاحب، آپ تشریف لائے، اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، آپ کا بھی شکریہ کروں گا، آپ تشریف لائے۔ تو جو یہ فیصلہ آیا بڑا خوشائن فیصلہ ہے، اور اگر ہم سب مل کر اپنا اپنا کنٹریبیوشن، اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے تو مزید اس میں بہتری ہوتی بھی نظر آئے گی۔ اور اگر یہ ذہن میں ڈال لیں گے کہ سود اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جنگ ہے تو پھر معاملات سیدھے ہوتے نظر آئیں گے، اور سب اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔